अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा। आज के हमारे डिस्कशन पैनल में हमेशा की तरह शामिल होंगे गुल-ए-नुख़ेज़ अख्तर साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कशन होगी और साथ ही साथ हमारी डिस्कशन में हमारा साथ देंगे जनाब मज़हर बड़लास साहब भी। मज़हर बड़लास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आ गए हैं। डील, ढील, गारंटी और एक आइडियल इलेक्शन एनवायरनमेंट, मुकदमात से क्लीन चिट, स्पीडी कोर्ट हेयरिंग्स, ट्रायल, असासे बहाल, प्रोटोकॉल सब मैसर आ गया है। लेकिन फिर भी मुझे क्यों निकाला कि गर्दान कंटिन्यूसली जारी है। इसके बाद ये कहते हैं कि हम इंतकाम तो नहीं चाहते, लेकिन ऐसे उंगली करके वो कह रहे हैं कि हिसाब तो लेना बनता है। लगातार शिकवे करते हुए कहते हैं कि जब पैनामा में कुछ नहीं निकला तो इकामा सामने ले आए। फिर उन्होंने ये कहा कि वो मुझे सजा देना चाहते थे, वो मुझे कुर्सी से हटाना चाहते थे, सिसिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे अल्फाज दिए और ये रिमार्क्स जो हैं वो जजेस को बिल्कुल भी जेब नहीं देते। फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा फैसला सुनाया गया कि जो दुनिया में मजाक बनकर रह गया। उन्हीं से बदला लेने की बातें कर रहे हैं, उन्हीं से हिसाब लेने की बातें कर रहे हैं। बड़लास साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी। बात तो एक लिहाज से ठीक है कि इंतकाम नहीं है, लेकिन हिसाब तो ज़रूर होना चाहिए। देखिए ना, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उसके खिलाफ केसेस बनते हैं, उनको नाअहल किया जाता है और उसके अलावा फिर उनको सज़ा भी होती है। फिर वो किसी वजह से बाहर चले जाते हैं और जैसे ही वो वापस आते हैं 2-3 हेयरिंग्स में केसेस जो हैं वो इस तरह से ख़त्म होते हैं जैसे उनमें कुछ था ही नहीं। और वो खुद भी कह रहे हैं कि खोखलापन था इन केसेस में और कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से हिसाब लेना तो बनता है ना कम से कम, कि क्यों हुआ ऐसा, इतना नुकसान क्यों हुआ। अच्छा जी, एक तो मियाँ साहब जो है भूल बहुत जल्दी जाते हैं। अभी 1.5-2 माह हुए हैं, उन्होंने जलसा किया और जलसे में ये बातें की कि मैं सब कुछ भूल गया, पुरानी बातें नहीं उठाऊंगा। आपने पैकेज में भी ये दुरुस्त बताया कि उन्होंने ये बातें की। लेकिन आज फिर वो इंतकामी जज्बे के साथ उभरे, हिसाब तो लूंगा। हाँ, किससे हिसाब लेना चाहते हैं? उन अदालतों से जिन्होंने फौरी तौर पर इंसाफ दे दिया है? नैब से हिसाब लेना चाहते हैं या किन किरदारों से हिसाब लेना चाहते हैं जो इनके लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं? जी जी। या उस सरकारी मशीनरी से हिसाब लेना चाहते हैं जो इनके लिए रेड कारपेट बिछाती है और फूल निछावर करती है और सलूट करते हैं इनको? प्रोटोकॉल मिलता है। मेरा ख्याल है मियाँ साहब को अंदाजा हो गया है कि अवामी ताकत उनके साथ नहीं है। अच्छा। लिहाजा उन्होंने एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की है। पहला बयानिया तो उन्होंने खुद दफन कर दिया ना, वोट को इज्जत दो, उस पर तो खुद मिट्टी डाल दी और वो बयानिया दफन कर दिया। अब वो ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हिसाब लूंगा, लेकिन ये पता नहीं कि हिसाब किससे लेना है। बाबा आप हिसाब लेंगे तो वो लोग भी आपसे हिसाब लेंगे। तो बड़लास साहब, हिसाब होना किससे चाहिए आपकी नजर में? ये जो मैंने बात की कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, उस वक्त वो कहते हैं कि केसेस के अंदर बहुत कुछ है, अब वो कह रहे हैं कि कुछ है नहीं और 2-3 हियरिंग में केस को फारिग कर दिया। देखिए, वो उन्होंने वाज़ह किया है, 2-4 जनरलों के नाम लिए हैं। आज शुक्र है जनरल मुशर्रफ का नाम नहीं लिया, वरना उनका नाम कैसे लेते? जनरल मुशर्रफ को किस तरह इन्होंने उनका त्यारा नहीं उतरने दे रहे थे मियाँ साहब। हाँ जी। और फिर उनके साथ डील भी करके चले गए। अब उनको आपने दुरुस्त फरमाया इब्तदाइये में कि डील भी दी जा रही है, ढील भी दी जा रही है, प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, मगर वो कहते हैं मैं हिसाब लूंगा। तो ये उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है। उनके मशीरों ने उनको मशवरा दिया होगा कि जनाब ये सौदा थोड़ा सा बिकता है। अच्छा। तो ये सौदा बेचें, आपके मुखालिफ जो हैं वो ये सौदा बेच रहे हैं, तो आप मियाँ साहब ये सौदा बेचेंगे तो अवाम में मकबूल होंगे। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब ये सौदा बेचने की कोशिश भी करेंगे तो मकबूल नहीं होंगे। मियाँ साहब को लोग पिछले 40-45 सालों से जानते हैं, देख रहे हैं, उन्होंने जो किया वो लोगों के सामने है। उन्होंने दुरुस्त फरमाया है कि 8 फरवरी को जनाब अदालत भी लगेगी। तो इसका मतलब है कि अदालतों पे आपका यकीन नहीं, GIT भी बनेगी। तो भाई ठीक है, यौम हिसाब है, 8 फरवरी का इंतजार करें मियाँ साहब, पता चल जाएगा। सबको इंतजार है उस दिन का। दूध का दूध क्या, पानी का पानी। बड़लास साहब, आपने ये कहा ना कि उनके जो मुशीर हैं वो उनको ये मशवरा दे रहे हैं। अगर तो उनके मुशीर बहुत ही उनके साथ मुखलिस हैं और ईमानदार हैं तो उनको ये मशवरा हरगिज नहीं देना चाहिए। नुख़ेज़ साहब, क्या वजह है? वाकई उनसे क्या कोई बयान ही नहीं बन पा रहा? क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब उन्होंने ये शिकवा किया था आज से 1-2 रोज पहले, तो मैंने आपसे सवाल किया था, आपने कहा था अब कोई शिकवा भी ना करे। आपको लग रहा है आज की उनकी बातों के बाद भी, आज के शिकवों के बाद भी, कि ये सिर्फ शिकवे ही हैं या इसके अंदर कोई ऐसी कोई आग है जो भड़क रही है और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बुझने का भी नाम नहीं ले रही है?
یہ شکوے اس لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ جو پہلے ہوا ہے اس ملک کے ساتھ وہ دوبارہ نہ ہو. اچھا. اگر یہ شکوے نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کو بھول چکے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا, اور وہ اس بات کو بھی بھول چکے ہیں جو ملک کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا ہے کہ میں ذاتی انتقام پر یقین نہیں رکھتا, لیکن اس ملک کے ساتھ جب وہ ملک کی بات کر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے جب آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایک اقامہ یا عدالتی حکم پہ نکالتے ہیں تو اس کے بعد کے نتائج کیا ہوتے ہیں. جن لوگوں نے اس حال تک پہنچایا ان کرداروں کو بے نقاب ہونا چاہیے. جو پیٹرول کی قیمت 90 روپے سے آج تقریباً کو 300 کے قریب, 250 کے قریب جو ہوئی, اس کی قیمت کے ذمہ دار کون لوگ تھے جنہوں نے ایک چلتے چلتے ٹریک سے ایک ملک کو ہٹا کر بربادی کے راستے پر ڈال دیا. تو نخیل صاحب اسی طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت بھی چل رہی تھی, تب بھی یہ لوگ ایک دم سے پی ڈی ایم لے کر آ گئے, تب بھی اس کو بھی چلنے دیتے. اس کے بعد جو 16-18 ماہ گزرے اس میں کہاں تک قیمتیں پہنچی. میرا جب قتل ہوتا ہے نا تو اس کی ہر قتل کی ایک سزائے موت نہیں ہوتی. قتل کے مختلف محرکات ہوتے ہیں. صحیح. کچھ سیلف ڈیفنس میں ہوتے ہیں, کسی کی کوئی اور وجہ ہوتی ہے. صرف یہ نہیں دیکھنا کہ چونکہ قتل ہوا ہے تو فلاں کا قتل ہوا ہے تو اس میں سزائے موت ہوئی ہے تو ان کو کیوں نہیں ہوئی. خان صاحب کی گورنمنٹ پراپر جمہوری طریقے سے گرائی گئی. عدم اعتماد آئی, عدم اعتماد کے ذریعے کسی عدالتی حکم کے ذریعے نہیں نکالا گیا. ٹھیک ہے. تو میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں جس بات کی بنا پر نواز شریف تو عدالت میں جس کو نااہل قرار دے دیا جائے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ غلط ہے؟ میں نہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن عدالت میں جس کو دوبارہ واپس ریسٹور کر دیا جائے تو یہ سوالیہ نشان تو عدالتی نظام آپ نے تو پھر مانے نا کہ عدالت کا وہ بھی فیصلہ ٹھیک تھا. آپ اس وقت کی حکومت کو کیسے جو ہے وہ قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا یہ کام نہیں ہوتا. میاں صاحب جیسے بتا رہے ہیں نا, کسی کو سیسیلین عدالت خود پارٹی کب بن جاتی ہے. ثاقب نثار صاحب تو خود پارٹی بنے ہوئے تھے, نیب کو احکامات دے رہے تھے کہ آپ یہ بھی کیس کریں, آپ فلیگ شپ کا بھی کیس دائر کریں. نیب چیختی رہ گئی اس دور میں کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے, لیکن ان پہ کیس کیے گئے جان بوجھ کے, کیونکہ ارادہ تھا, طے پا چکا تھا کہ میاں صاحب کو اقتدار میں نہیں رکھنا, ان کو ہر صورت میں اقتدار سے ہٹانا ہے, کسی ایک لاڈلے کو لانا ہے. تو اس وقت کے حالات کے مطابق جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا, میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو اس دور کے ججز تھے اور اس دور کے جو یہ تھے جے آئی ٹی کے ہیرے, ان کو بھی لانا چاہیے احتساب کے کٹہرے میں. ابھی ہم پچھلے پروگرام میں بات کر رہے تھے نا, جو انہوں نے قوم کا پیسہ برباد کیا, وقت برباد کیا, کس کھاتے میں کیا؟ اگر اینڈ میں جا کے آپ کو پتا چلنا تھا کہ نواز شریف بے قصور ہے تو حساب دیں اس کا. ایسے لوگوں کا حساب لینا چاہیے. یہ جو ان لوگوں نے کردار کیا وہ بالکل مجرموں والا کردار. اس دور کی جو حکومت تھی وہ بھی ذمہ دار تھی نخیل صاحب. کس دور کی؟ جس میں ان کو نااہل اس کے حکومت کاہے کی تھی حضور, وہ تو کٹ پتلی حکومت تھی نا. اس حکومت نے کیا کرنا تھا, وہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی, ہاتھ بند ہوئی. مسلم لیگ کی حکومت تھی بھائی. جی اس وقت تو مسلم لیگ کی حکومت تھی, اس کے بعد پی ٹی آئی کی. وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ جب خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو صدر مملکت تو عارف الوی صاحب تھے نا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ حکومت کیسی تھی یہ آپ بھی جانتے ہیں, چاروں طرف سے بندی ہوئی حکومت, جس میں ایک نام کا ہمارا وزیر اعظم صاحب تھے جن کے اختیار میں کچھ نہیں تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب کے. جی اچھا میری بات سن, گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب بھی تو یہ کہتے رہے نا ججز کے بارے میں کہ ان کے سینوں میں بغض بھرا ہوا ہے, حسد بھرا ہوا ہے, تو ایسی زبان تو استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. انہوں نے آج 2 جرنیلوں کا نام لیا ہے, جنرل راحیل شریف کا اور جنرل باجوہ کا. آپ دیکھیے کہ جنرل راحیل شریف کے دور میں دھرنے ہوئے, مگر جنرل راحیل شریف نے گورنمنٹ ٹاپل نہیں کی. ان کو پورا موقع بھی تھا, حالات بھی بنائے گئے, لیکن جنرل راحیل شریف جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر جنرل باجوہ قصوروار ہیں تو پھر ایکسٹینشن کے وقت لائن میں لگ کر ووٹ کس نے دیے؟ بالکل ایسا, وہ کیوں دیے تھے میاں صاحب, وہ نہیں بتاتے کہ وہ ووٹ کس کی خوشی کے لیے دیے تھے, کس کی چاہت میں, کس کی محبت میں. اگر ایک بندے کو آپ قصوروار سمجھتے ہیں تو پھر اس کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیسے دے دیے آپ نے؟ یہی سوال سمیرا میرا بھی ہے کہ وہ ووٹ صرف نواز شریف نون لیگ نے دیے تھے, وہ جن دوسروں نے دیے تھے وہ آج کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت گرانے میں باجوہ صاحب پیش تھے؟ ووٹ تو انہوں نے بھی دیے تھے. اب آپ گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب کی حکومت تو گر چکی تھی, میاں صاحب کا اس حکومت گرنے کے بعد یہ رویہ ان کے سامنے آیا
کہ انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیے. اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی حکومت باجوہ صاحب نے گرائی, تو ان کو تو موقع نہیں ملا کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا وہ دوسرا رویہ اپنائیں یا ان کے ساتھ کیا رویہ اپنائیں, ان کو تو موقع نہیں ملا. میاں صاحب نے تو تھوک کے چاٹا ہے. جی نخیل صاحب, میں نے کچھ نہیں کہنا. اچھا بات نخیل صاحب, چلیے اسی بات پہ آ جاتے ہیں نا کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے باجوہ صاحب کو, راحیل شریف صاحب کو کے بارے میں کچھ نہیں کہا یا کوئی بات نہیں کیا. اب مشرف کا طیارہ آپ کو یاد ہوگا جو ابھی ذکر کر رہے تھے برلاس صاحب بھی, اس کو کس نے روکا, وہ رکاوٹیں کس نے کھڑی کی تھیں, وہ کس نے کہا تھا کہ ان کو اس سرزمین پر نہیں اترنا چاہیے. اگر آپ اس سارے کیس کو پڑھیں جی اور پڑھنے کے بعد آپ مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. مشرف کا دور تھا اور جب میاں صاحب کو گرفتار کیا گیا 99 والا ہوا جو, تو اس دور میں میاں صاحب پہ جو کیس بنا طیارہ سازش کیس, وہ اس کا کیا بنا تھا, اس کا کیا بنا ہے, مطلب اس میں کچھ سزا ہونی چاہیے تھی, کوئی ادھر ادھر نہیں ہوئی تھی اس میں سزا, تو اس کا کیا بنا پھر؟ وہ جعفری صاحب نے سزا دی تھی نا, پھر وہ کیا بنا, میں وہی تو پھر وہ ڈیل کر کے بھاگ گئے. تو اس جو ان کا طریقہ کار ہے, تو مجھے بتائیے اس میں قصوروار کون ہوا؟ ایک قیدی, میرا سوال سن لیں, دو قصوروار اللہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, دو قصوروار, جس نے ڈیل کی وہ بھی قصوروار ہے, اور جو ڈیل کے ذریعے گیا ایک اور بھی قصوروار, دونوں قصوروار. ایک اور ڈال لیں, ایک اور اضافہ کر لیں, ایک بندے کا اضافہ بتا دیجیے. وہ آپ کا کس کا اضافہ؟ وہ جنہوں نے سزا دی تھی انہوں نے کیسے جانے دیا؟ تیسرا بندہ آ گیا, انوالو ہو گیا نا اس میں. تو میری بات سنیں, آپ جیل میں موجود قیدیوں کو یہ آفر کریں, ہر دور میں جیل میں موجود قیدیوں کو آفر کریں کہ آپ نے کسی معاہدے کے تحت جانا ہے, سارے تیار ہو جائیں گے. تو قصوروار قیدی ہوں گے یا وہ چھوڑنے والے ہوں گے؟ ظاہر چھوڑنے والے ہوں گے. چلیں شکر ہے, آپ نے میری بات کا جواب دیا. آئی ریسٹ مائی کیس. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو گئے کے لیے تو نہیں ہے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جب کہہ رہے ہیں نا ہر قیدی کے لیے نہیں ہے, تو یہ پوچھنا پھر ان سے بنتا ہے, اس سے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے اور اس سے جنہوں نے ان کو چھوڑا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ تو سوال ان سے بنتا ہے نا, قیدی کی کیا مرضی جانے میں. ٹھیک ہے. اچھا نخیل صاحب, ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے آپ کو لگتا ہے دفن ہو گیا میاں صاحب کا؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, ووٹ کو تو عزت مل رہی ہے. کیسے؟ یہ آپ دیکھ نہیں رہی, انصاف جب مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ووٹ کو عزت مل رہی ہے. اچھا اب انصاف مل رہا ہے, سن لینا, انصاف اس لیے مل رہا ہے کہ آپ کی نظر میں میاں صاحب کو سزا ملنا انصاف تھا. نہیں میری نظر میں تو بالکل نہیں تھا. جس طرح وہ پہلے والوں نے پہلے جو فیصلہ آیا ہمیں تو وہ بھی نظر آتا. کیا یہ طے ہے کہ میاں صاحب کو راشی جو لوگ کہیں گے وہی صحیح کہہ رہے ہیں, جو عدالت انہیں سیسیلین مافیا کہے گی وہ ونڈرفل ہے, نہیں لیکن جس عدالت نے انہیں گاڈ فادر کہا ہوگا وہی شاندار ہے, اور جو انصاف دے گی نا وہ غلط ہے. سمیرہ مرزا, یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ اگر جس کے پاس ووٹ نہ ہو تو کیا اس کو انصاف نہیں ملے گا؟ اگر ووٹ سے انصاف ملنا ہے تو پھر ووٹوں والوں کو انصاف مل جائے. تو جو عام آدمی ہے وہ بیچارہ تڑپتا رہ جائے, ترستا رہ جائے, اس کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ اس کے پاس ووٹ نہیں ہے. یہ تو جاگیرداروں کے حق میں بات ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ووٹ سے مراد عوام ہے, عوام کے پاس ووٹ کا حق ہوتا ہے. اس جملے کا مقصد ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ آپ عوام نے جس کو منتخب کیا اس کو عزت دیں. عوام سے مراد ہوتا ہے ووٹ. ٹھیک ہے, تو اس دفعہ جو حالات ہیں برلاس صاحب, آپ کو لگ رہا ہے, برلاس صاحب کی طرف آنا چاہوں گا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو حالات ہیں اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ووٹ کو ہی عزت دی جا رہی ہے یا ووٹ کو عزت ملے گی 8 فروری کو؟ ووٹ کو, کسی خاص ووٹ کو عزت دلوانے کی کوشش ہو رہی ہے مگر عزت مل نہیں رہی. اچھا, نہ دیہاتوں میں مل رہی ہے نہ شہروں میں مل رہی ہے, اور سرکاری مشینری لگی ہوئی ہے کہ یار اس ووٹ کو عزت دے دو, اور لوگ نہیں مان رہے. اب دیکھیے لوگوں کا کیا علاج کریں. جی تھانے داروں نے تو ووٹ ڈالنے نہیں, نہ پٹواریوں نے ووٹ ڈالنے ہیں. صحیح ہے, اب لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں. لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے کون سا فارمولہ اپنائیں؟ اب میاں صاحب کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کہ کیا کریں, اسی لیے وہ بیانیہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج وہ حساب لے آئے ہیں, کل کتاب لے آئیں گے, پرسوں کچھ اور لے آئیں گے. اور حالت یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ جا کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ چلو
اللہ کرے اتنی 2 سیٹاں لب جان. ہاں صحیح ہے. اچھا نخیل صاحب, ہر الیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک, ہم پہلے بھی ایک دن ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک فضا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, ایک ہوا بن جاتی ہے, وہ چاہے آپ سیاستدان ہی کیوں نہ بنائیں اس ہوا کو, یعنی کہ اگر نون لیگ ہے اور نون لیگ کے لوگ ہی اس ہوا کو کیوں نہ بنائیں کہ اس بار تو جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے, آئیڈیل انوائرمنٹ ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملنا چاہ رہے ہیں, اور 13 لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹکٹ کے لیے, نخیل صاحب نے کل کہا تھا. اچھا جب وہ میں آج ذہن میں نہیں رہا, ورنہ آپ تصویر لے کر آتے ورنہ. اچھا ایک ہوا, ایک فضا بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو عوام ہیں ان کا بھی رجحان جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اس فضا کے ساتھ؟ میں صرف ایک نون لیگ کی بات نہیں کری, میں اوور آل جب الیکشن انوائرمنٹ ہوتا ہے اس میں بات کریں کہ عوام کا جو رجحان ہے یا عوام کی پسند ناپسند ایفیلیشن جو ہے, عوام کا جو ووٹ ہے وہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے اس چیز سے؟ عوام کا ووٹ تبدیل ہو جاتا ہوتا ہے, لیکن وہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتا, اس میں اشرے لگتے ہیں. عوام کا ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کیسے سیٹیں لیتی تھی, پیپلز پارٹی پھر پنجاب سے کیسے نکلی اور پھر سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی. بالکل صحیح. عوام کا مزاج تبدیل ہوتا ہے, لیکن اس میں وقت لگتا ہے, یہ فوری طور پہ نہیں ہوتا, یہ ایوولوشن کچھ ٹائم لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ کہنا کہ اس چند عرصے میں, آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی گورنمنٹ کے جب آخری دن چل رہے تھے تو کیسے لوگوں کا شور تھا کہ مہنگائی ہو گئی ہے, خدا کے لیے اس کو نکالیں. سروے آتے تھے ٹی وی پہ اور خان صاحب کہتے تھے کہ یہ ہمارے مخالفین یہ سروے چلوا رہے ہیں, اور آپ جس سے پوچھتے تھے وہ یہی کہتا تھا کہ یہ کس ہم عذاب میں پھنس گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 ووٹر اگر مسلم لیگ نون کے تھے, جی جی مثال دے رہا ہوں, تو کیا وہ بدل گئے ہیں؟ کیا جو مسلم لیگ نواز, کیونکہ اب نظریے کا تو ووٹ رہا نہیں, اب تو شخصیات کے ووٹ ہیں. سچ تو یہی ہے نا. یہی سوال میرا پی ٹی آئی کے بارے میں بھی ہے. میں آپ سے سن رہے نا, نہیں میں تو آپ کے اعتراف کر رہا ہوں, میں نے کب کہا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہے؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ کیسے کہہ سکتا, میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حقائق سے نہیں نظریں چرا سکتا نا, پی ٹی آئی کا ووٹر موجود ہے, بٹ یہ کہنا کہ نون لیگ کا ووٹر موجود نہیں ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہنا کہ نون لیگ کا ووٹر موجود نہیں ہے. اور دوسرا, میری بات کمپلیٹ, یہ ووٹر آپ کے خیال میں, میں ویسے آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون کا جو ویسے ہی جماعت جیت رہی ہو نا, اس کا ووٹر ذرا ویسے ہی خاموش رہتا ہے. جس کا آپ کو فضا نظر آ رہی ہے, وہ جو جس طریقے سے ماشاءاللہ واپس آئے ہیں, جس ووٹر کیوں خاموش رہتا ہے نخیل صاحب؟ عموماً میں آپ کو بتاؤں مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے نا وہ ووکل نہیں ہے. یہ صحیح ہے, ان کا ووٹر اس طرح سے, جس طرح سے فیس بک پہ چیختے چنگاڑتے ووٹر ہمیں دوسری پارٹیوں کو ملتے ہیں, نون لیگ کا ووٹر خاموش ووٹر ہے, زیادہ تر ووٹر, سارے نہیں میں کہہ رہا. اچھا, اور یہ جس دن الیکشن ہوگا یہ آپ اس دن فیصلہ کیجئے گا. ابھی جیسے بات ہو رہی ہے بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے کہا کہ جی 8 فروری کو پتہ چل جائے گا, بڑی اچھی بات ہے, پتہ چلنا چاہیے اس دن, اور اس دن ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ووٹروں کے ساتھ اللہ کرے آئندہ کبھی بھی نہ ایسا ہو جس طرح ووٹر کے نام پر آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا اور ایک خاص شخص کو لا کے بٹھایا گیا. اس بار بھی ہماری یہی دعا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہ. آپ کی پچھلی دفعہ دعا تھی یا نہیں مجھے نہیں پتا. نہیں اس بار کی میری دفعہ آپ کی دعا ہو. دیکھیں نا پچھلی بار جو کچھ ہوا ہم کہتے ہیں اس بار ریپیٹ نہ ہو. بڑلا صاحب مجھے یہ بتائیے گا اچھا جی وہ آر ٹی ایس والا پہلے قصہ جی 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 سینٹرل پنجاب سے پچھلے الیکشن میں نون لیگ کو سیٹیں دی گئیں, اس میں آپ کو یاد ہے کہ 2 سیٹیں تو بے نقاب ہو گئی نا. ایک خواجہ آصف والی سیٹ کہ انہوں نے کس مامے چاچے کو رات کو فون کیا تھا, ہاں جی وہ لوگوں کو پتہ ہے, انہوں نے بھی بتا دیا تھا. اور جو دوسری سیٹ ہے زاہد احمد والی, علی زاہد جہاں لڑ رہے تھے, چودھری غلام عباس جیت چکے تھے, اور کس طرح ان کو ہرایا گیا. اس طرح سینٹرل پنجاب میں بہت سی سیٹوں پہ آر ٹی ایس کو بٹھانے کا جو معاملہ ہے اس کا فائدہ تو نون لیگ کو ہوا. اب آ جائیے جی کہ یہ درست فرما رہے ہیں گل نخیز اختر صاحب کہ جب خان صاحب کی حکومت کے آخری دن تھے واقعی وہ غیر مقبول تھے. ان کے اپنے لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم الیکشن کیسے لڑیں گے, ہم غیر مقبول ہو گئے ہیں. مگر جو اس کے بعد آئے افلاطون قسم کے لوگ ماہرین, زیادہ انفلوئنس تو انہی کا ہوگا نا, آگے الیکشن آگے ایسا کام دکھایا کہ میاں نواز شریف بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یار اس سے تو اچھا تھا کہ میرے بھائی کی حکومت نہ آتی, اس کی ڈسکشن بھی نہیں کرتے. انہوں نے اور غیر مقبول بنا دیا اور لوگ کہنے لگے نہیں یار وہی اچھا تھا جو چلا گیا ہے. تو اس لیے اچھا جو شخصیات کا ووٹ ہے نا, دیکھیے پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ نہیں, یہ غالباً دوسری مرتبہ ہو رہا ہے. 70 میں ایسا ہوا تھا, 70 کے بعد اب ہو رہا ہے کہ اب ووٹ پارٹی پہ چلا گیا ہے. بڑی بڑی شخصیات پریشان ہیں, بڑے بڑے جاگیردار پریشان ہیں, صحیح, جو اپنے آپ کو الیکٹیبل سمجھتے ہیں وہ پریشان ہیں اس دفعہ
کہ ہم الیکشن جیت پائیں گے یا نہیں. انہیں مشکلات کا سامنا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں اب پارٹیوں کی طرف چلا گیا ہے ووٹر. ہم یہ نہیں کہتے کہ نون لیگ کا ووٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے, بالکل جے یو آئی کا بھی ہوگا, جماعت اسلامی کا بھی ہوگا, باپ کا بھی ہوگا. لیکن وہ جو مخدوم احمد محمود بات کرتے ہیں کہ ہم سارے ملا جلا کے 30% ہیں, 70% پہ وہ اکیلا کھڑا ہے, تو وہ مخالف بات کر رہا ہے, ہم اس کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اچھا بڑلا صاحب, ایک سوال کا اور جواب چاہیے آپ سے. نقیب صاحب نے خاموش ووٹر کی بات کی ہے, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, خاموش ووٹر کیوں ہے نون لیگ کا؟ وہ کیوں آؤٹ اسپوکن نہیں ہے, وہ کیوں نہیں بول رہا ہے؟ خاموش ووٹر کیا یہ بیلنس کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ ہمیں جب پاپولیرٹی نظر نہیں آ رہی خاموش ووٹر, اب تو پولیس بھی ان کے ساتھ ہے, ان کو تو ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جیتنے والا ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے, تو یہاں ڈھول کی بجائے صفے ماتم بچھی ہوئی ہے. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی نون لیگ کا ووٹر صفے ماتم بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم تو سمجھ رہے تھے وہ بڑے خوش ہیں, پھول برس رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, گیت گائے جا رہے ہیں اور جیت کے جشن منائے جا رہے ہیں پہلے سے ہی, اور یہ بھی کہتے ہیں نا ساڑھی گال ہو گئی ہے. ہاں بالکل. نقیب صاحب اس کے بعد میں ابھی آپ اگر اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو سمیرا آپ کو اندازہ ہوگا صفے ماتم کہاں بچھی ہوئی ہے. نقیب صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ بڑا ایکسپریسو ہے. جب بھی ان کا جو ہے وہ استقبال کیا جاتا ہے تو وہ پھولوں کے ساتھ, سونے کے تاج کے ساتھ اس طرح سے کیا جاتا ہے, تو پھر ایک دم سے ووٹر خاموش کیوں ہو گئے, اس بات کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو شاید اس بات پہ نقیب صاحب جواب بھی دیں اور اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کا انٹرا کورٹ اپیل پر اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. سپریم کورٹ نے سویلین کا جو کیس ہے وہ فوجی عدالت میں چلانے کی اجازت دے دی ہے, اور فوجی عدالتوں کو سویلینز کے ٹرائل کی مشروط اجازت دی گئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. پہلے نقیب صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی نقیب صاحب. نقیب صاحب یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں ابھی جو آپ نے فرمایا نا تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے, جی جی, کہ نون لیگ کا ووٹر خاموش ہے تو وہ اچھل کیوں نہیں رہا, وہ بھنگڑے کیوں نہیں ڈال رہا, ٹھیک ہے, بول کیوں نہیں رہا, بتا کیوں نہیں رہا کہ ہم نون لیگ کے ووٹر. یہ میرا خیال ہے نون لیگ کے ووٹر کا جرم آپ بتا رہی ہیں نا کہ وہ بھنگڑے کیوں نہیں ڈال رہا. جرم تو نہیں بتا رہی, آپ نے کہا ہے تو میں سوال کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں. میں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اخبارات ٹی وی دیکھ لیں کہ ماتمی فضا کہاں بنی ہوئی ہے. جہاں نہیں بنی ہوئی وہ ظاہری بات ہے خوش ہے نا. بھائی دیکھیں ایک پارٹی کا لیڈر ہے وہ جیل میں ہے, ان کے جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں وہ سب جیل میں ہیں, کچھ اشتہاری ہو گئے ہیں, کچھ سیاست چھوڑ چکے ہیں, وہاں تو صفے ماتم بچنی ہی ہے. جو پارٹی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ملا ہوا ہے, اس کا ووٹر خاموش ہے, یہ بات سمجھ نہیں آئی. آپ کو کس نے کہا ہے خاموش ہے؟ مطلب ووٹر کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں میں نے آپ دو چیزیں مکس کر گئے. میں نے کہا نون لیگ کا خاموش ووٹر جو ہے وہ ووکل نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے ووٹر ان کے خاموش ہیں, نہیں ہے یہ کہنا چاہتے ہیں. یس, وہ آؤٹ سپوکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہمارے دوسری پارٹی کی, اور باقی جو بات رہی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی, وہ تو بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی رائے وینڈ کو ہم ختم کر دیں گے, سارے ووٹ ہماری طرف آئیں گے, اور وہ تو جس پارٹی کا جو مرضی دعویٰ کرتی رہے. بالکل ظاہر ہے, جب 8 فروری کا ٹائم دے رہے ہیں تو کتنے, میرا خیال ہے کہ 2 مہینے رہ گئے ہیں, تھوڑا ہی ٹائم تو دے دیں, ٹائم دے دیں, پھر دیکھ لیں گے اس وقت کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. بڑلا صاحب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے, کیا کہنا چاہیں گے, کیسا فیصلہ آیا ہے یہ ملٹری کورٹس کا؟ دیکھیے اب یہ ججز کے فیصلے کے خلاف ججز نے فیصلہ کیا ہے, اور اصولی طور پر تو یہ پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے تھا, چونکہ پارلیمنٹ نے جب فوجی عدالتوں کے حوالے سے قانون سازی کی تھی میاں نواز شریف کے دور میں, تو انہوں نے مخصوص مدت کے لیے 2 سال کے لیے اجازت دی تھی فوجی عدالتوں کی. جی جی, وہ 2 سال ختم ہو گئے, اس کے بعد نہ کوئی ترمیم ہوئی نہ اجازت ملی. اب میرا خیال ہے کورٹ میں جو اپنی کورٹ کے اندر ایک جنگ جاری ہے. ہاں جی, واقفان حال جانتے ہیں کہ وہاں مختلف ججز کی جنگ جاری ہے, اور کوئی خط کس کے خلاف لکھ رہا ہے, کوئی خط کس کی حمایت میں لکھ رہا ہے, کوئی جو فیصلے آ چکے ہیں پہلے ان فیصلوں کو ختم کرنے کے لیے اور مرضی کے بینچ بنائے جاتے ہیں. تو خیر یہ مرضی کے بینچ پہلے بھی بنتے رہے. گزارش یہ ہے کہ وہاں ایک جنگ لگی ہوئی ہے. اب اس کے لیے ضروری تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب آپ 5 ججز کے فیصلے کو رد کرنا چاہتے ہیں یا کرنا ہے تو آپ اس کے لیے لارجر بینچ بناتے, تاکہ لارجر بینچ کے ذریعے یہ فیصلہ ہو جاتا کہ یہ ڈیسیجن ٹھیک ہے یا غلط ہے. میری نظر میں
اب بھی لارجر بینچ بننا چاہیے اور پھر اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سیولینز کی کیس جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں چلے. اس طرح تو ہر سیولین کا کیس پکڑ کے ملٹری کورٹ کو دے دیا جائے گا تو پھر یہ جو رائٹ ہے کسی کا, قانونی حق جو ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو کے رہ جائے گا. کیونکہ ملٹری کورٹس میں وہاں وہ شاید سہولیات میسر نہیں ہیں وکلا کی یا مقدمہ لڑنے والوں کو, وہاں تو اور طرح کا سپیڈی جسٹس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے وہ دہشت گردوں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن سیولینز جو ہیں عام شہری ان کے لیے یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے نخیز صاحب, جو دہشت گرد ہیں اور جن پر دہشت گردی کے مقدمات ہیں, obviously it's a different thing نا, تو اس کے بعد ظاہر ہے جو دہشت گرد ہیں انہی کا ٹرائل ہوگا نا. اس میں بڑھتی ہوئی جو دہشت گردی ہے, کل بھی ہم نے دیکھا ایک دہشت گردی کا بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس دہشت گردی کے اس ماحول میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کتنا عام لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے سمیرا, پہلے اس بات کو سمجھیں کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹ میں, اس بات کو سمجھیں. جی جی. لیکن کس طرح ملٹری کورٹ جو ملٹری کی تنصیبات پر جو بندہ حملہ کرے گا, ہاں جی, وہ پھر چاہے سویلین ہو یا جو بھی ہو, وہ پھر اس کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا. ٹھیک ہے, وہ ان کی جورسڈکشن آ گئی, وہ پریمیسز ادھر آ گئے. تو دہشت گرد کی تعریف جو ہے وہ یوں کریں نا کہ دہشت گرد وہ ہے جو ملٹری پر حملہ آور ہوتا ہے, جیسے کہ یہ دہشت گرد ہوئے, جو ان کی تنصیبات پر حملہ آور ہو, جو ان کے ادارے پر حملہ آور ہو اس طرح سے فزیکلی کہ وہاں وہ آگ لگائے اور جو جلاؤ گھراؤ. نہیں تو جو مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہے, وہ بھی دہشت گرد ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں, میں پھر بتاؤں, اس کے لیے جو مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے ہاں انسداد دہشت گردی کے نام ہیں اسپیشلی. تو جو ملٹری کا نظام ہے وہ آپ کے نظام سے آج سے نہیں کافی عرصہ پہلے ان کا ایک اپنا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ان کے نظام میں دخل دیں گے, جب وہاں جا کے آپ دھماکے کریں گے یا انوالو ہوں گے یا کسی کو کہیں گے یا اس سارے پروسیس میں آپ کا کوئی کردار ثابت ہو جائے گا, تو وہ مقدمے تو ملٹری کورٹس میں چلنے ہیں نا. ملٹری کورٹس میں آپ کے وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کسی ایسے ملک دشمن عناصر کے ہتھے چڑھ جائیں جو جاسوسی میں ملوث ہوں. ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھنا چاہیے. عام مطلب میں کوئی جرم کرتا ہوں تو میرے جرم کی سزا یا میرا جرم جو میرا مقدمہ ہے, میں سویلین ہوں تو میرا مقدمہ آرمی کورٹ میں نہیں چلے گا, نہیں چل سکتا. ہاں, لیکن میں ان کی جورسڈکشن میں جا کے ان کے کسی چیز کو نقصان پہنچاتا ہوں جو پاک آرمی کی کچھ تنصیبات ہوں یا ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو, تو دین میں نے ان کی جورسڈکشن میں خود دخل دیا نا. ٹھیک ہے, اب پھر انہوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے جو آرمی ایکٹ کہتا ہے. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں یہ ہوا سمیرا مرزا, جی جی بلا صاحب, نون لیگ کے 2 بندوں کے اختلاف ہوئے. یہ خبر آ چکی ہے سامنے کہ ان میں سے ایک نے وہاں کے پولیس افسر کو کہا کہ اس کے جو ساتھی ہیں ان کو 9 مئی کے واقعات میں ڈال دیں. تو یہ رویہ بھی تو درست نہیں ہے نا, کہ آپ خواہ سیولینز کو ڈال دیں 9 مئی کے واقعات میں. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, مثلا میری سمیرا مرزا سے جائیداد کا جھگڑا ہے تو میں کہتا ہوں جو وہ سمیرا مرزا کا, تو وہ پولیس والا کہتا ہے اچھا جی ان کو 9 مئی میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے. پھر اس میں ریٹس بھی طے ہوئے, پولیس کا بھی آپ جائزہ لیجئے کہ لوگوں کو پیسے لے کر چھوڑا بھی گیا. یہ برلا صاحب یہ پولیس کی سطح تک ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ نارمل یہ ہوتا ہے, اس سے آگے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن انتہائی اچھا پھر باریک چھلنی سے گزارا گیا. پھر گل نخیز اختر صاحب یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی ایک ناانصافی ہے کہ آج سمیرا مرزا اس میں ہیں تو یہ مجرم ہے, اور صبح یہ پریس کانفرنس کر کے ایک اور پارٹی میں شامل ہو جائیں تو ان پہ سارے مقدمات ختم, سارے الزامات ختم. یہ بھی انصاف کے خلاف ہے نا, قانون کی حکمرانی کے یہ بات بھی خلاف ہے. بالکل صحیح. اس کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ جن پہ یہ الزام بھی تھے, جنہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے باوجود وہ ابھی تک حراست میں ہیں, لیکن وہ سارے نہیں ہیں نا, وہ ساروں کے پھر کیسز علیحدہ ڈسکس کریں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ انڈیویجولی جب کیسز ڈسکس کریں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی. آج بھی جو اشتہاری کچھ لوگ ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پریس کانفرنسز کی بھی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو وہ ان کے مقدمات میں, ان کے کیسز میں اس کی نیچر میں فرق ڈفرنس ہے. اچھا برلا صاحب, جو ابھی جو فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہے, اس پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے, اس کا جو موجودہ اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ بالکل اثر پڑے گا.
اس لیے کہ ایک پارٹی کے سیاسی کارکنوں کو ایسے مقدمات میں گرفتار کیا جا چکا ہے یا ان پر ڈالے جا چکے ہیں، یا میں نے جو پہلے عرض کیا کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر کے یا توبہ طائب کر کے آ گئے جی جی ان پہ تو دیکھیں مقدمات ہی ختم ہو گئے، وہ ادھر واک کرتے پھر رہے ہیں مختلف پارکوں میں، ادھر ہیں ان پہ مقدمات، وہ گرفتار بھی نہیں ہے۔ تو اس کو انصاف کی نظر ہی سے دیکھنا پڑے گا، کیا سیاسی کارکنوں کے مقدمات ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے، نہیں چلنے چاہیے؟ اس پہ ہماری ساری سیاسی جماعتوں کو بھی ایک لائحہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج اگر ایک سیاسی جماعت کی باری ہے تو کل کو دوسری سیاسی جماعت کی باری آ سکتی ہے، پرسوں تیسری سیاسی جماعت کی باری آ سکتی ہے۔ یہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ سیاسی کارکنوں کے مقدمات کیا ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے یا عام عدالتوں میں چلنے چاہیے؟ سمیرا، سیاسی کارکن جو ہے نا ان کے مقدمات تو ملٹری کورٹ میں نہیں چلنے چاہیے، یہ تو میں آپ ہم سب اس سے متفق ہیں۔ ہاں جی، لیکن کیا اگر کوئی سیاسی کارکن ہو اور وہ دہشت گردی میں ملوث پایا جائے اور وہ آرمی کی تنصیبات کو نقصان پہنچائے، پھر اس کے مقدمات وہاں نہیں چلنے چاہیے، پھر اس کا سیاسی کارکن ہونا سائڈ پہ رہ گیا، پھر تو جو ایکٹ اس نے کیا ہے وہ شمار ہوگا، اس پہ بات ہوگی، لیکن محض اس وجہ سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ سیاسی کارکن۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن میری عرض یہ ہے کہ دیکھیے کئی نام ایسے ہیں جن کو ان تنصیبات پہ حملوں کا الزام تھا، صحیح ہے، وہ مان گئے، پریس کانفرنس سے کر دیں، تو ان پہ وہ الزام کیسے دھل گئے، کیسے ختم ہو گئے؟ ہم تو کہتے ہیں ان کا بھی ٹرائل پھر کریں۔ برلا صاحب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر مقدمے کی ایک الگ کہانی ہے، وہ کس وجہ سے بنے یا کس وجہ سے ان کو نہیں چھیڑا گیا، اس میں لازمی آپ کو، اب ہم جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہر مقدمے کی اپنی اپنی مختلف ڈائمنشن ہے۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر قتل کی سزا موت نہیں ہوتی، ایک جیسے مقدمات ہے جی، دیکھیے نہیں اس میں فرق ہوگا، چلیں دیکھ لیں گے، میں بھی دوبارہ اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ جی برلا صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیے اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے جی جی، اور میں اس غلط کام کی وجہ سے پس پردہ ہوں، ٹھیک ہے، چھپا ہوا ہوں، ہاں جی، پھر میں پکڑا جاتا ہوں، پھر میں پریس کانفرنس کرتا ہوں کہ نہیں جی میں تو فلاں پارٹی میں چلا گیا، ہاں جی، تو میں نے وہ جو جرم کیا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں گیا؟ میرا تو بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ جرم کہاں گیا؟ اس میں سر وہ جو برلا صاحب فرح حبیب صاحب تھے، میں نام لے لیتا ہوں، کیس بھی ختم ہوا ان کا، ان پہ الزام تھا، اچھا وہ جو فیض کے موقع تھے، وہ جو فیض الحسن چوہان تھے اور اس طرح کے لوگ کئی، وہ جب بدلے تو پورا منظر ہی بدل گیا، ان کے لیے انتظامیہ جو ہے وہ پھر ٹھیک ہو گئی اور ان کے گھروں کی توڑ پھوڑ بھی ختم ہو گئی، ان کو ہراساں کرنا بھی ختم ہو گیا۔ صاحب یہی تو بات ہے کہ کرائیٹیریا کیسے سیٹ کیا جائے گا اس کا؟ میں نے جرم کیا تو مجھے دھلنا نہیں چاہیے، میں کسی بھی پارٹی میں چلا جاؤں۔ برلا صاحب، مسرت جمشید چیمہ صاحب، ان کے ہسبینڈ، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ پھر چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ ہاں، تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کر لی، یہ بھی سمیرا نے سوال کیا، جی جی، اور اس کے بعد بھی انہیں گرفتار کر لیا گیا، ان سے کیا گناہ ہوا ہے؟ پھر وہ تو دھل گئے تھے نا۔ بہت کم لوگ ہیں نا بھائی، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میری بات سنیں، ایک آدھ بندہ نہیں، پھر میں وہ بھی پوچھنا چاہیے نا کہ اس بندے کا کیا قصور تھا، وہ تو ہمیں تو نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے کہ مقدمے کی نوعیت میں کوئی فرق ہے، کہیں کوئی فرق آ رہا ہے، جس وجہ سے وہ ایک بندہ دوبارہ پکڑا گیا۔ وہ جو دوبارہ پکڑا گیا اس کا قصور یہ ہے، اسے کہا گیا کہ جیلوں میں جلسہ کراؤ، اس نے کہا جی میں نہیں کراتا، اسے کہا گیا کہ میڈیا پہ آ کے یہ جو نئی پارٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کرو، اس نے کہا میں نہیں آتا، اس نے کہا اچھا تم نہیں آتے تو پھر یہ علاج ہے تمہارا، وہ علاج کر لے۔ تو یہ کیسے اب جو لوگ گھروں میں بیٹھ گئے یا دوسری پارٹیوں میں چلے گئے وہ بالکل صاف ہو گئے، پاک ہو گئے۔ میں کہتا ہوں انہیں بھی اسی قانون کی نظر سے دیکھے، بالکل صحیح، جہاں آپ باقی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ آپ کا مطلب ہے جو لوگ اس وقت جیلوں میں قید ہیں وہ اگر پریس کانفرنس پہ راضی ہو جائیں تو وہ رہا ہو جائیں گے؟
मैं पूछना चाह रहा हूँ जरा, जी बड़ा बड़ा आसान रास्ता है वैसे उनके लिए। ऐसे भी हुए हैं, नहीं करना चाह रहे ना कुछ ऐसे लोग, भी हुए हैं। कुछ लोग अभी तक जेलों में उनके हैं, मुकदमों की नौयत में फर्क है। कुछ लोग अभी तक जेलों में हैं, कुछ लोग अभी तक क्या प्रेस है, कॉन्फ्रेंसेस नहीं मुकदमा कर अगर रहे। तो 9 सियासी मई कारकुन के लिए ये शर्त रखी जाए कि आप बदल दें, खवातीन तो भी बड़ी आसान हैं। रास्ता है उनके लिए। 9 मई के मुकदमात हैं जी वो एक ही तरह के मुकदमात हैं कि जलाओ हमला आवर गिराओ हुए, है, जी, जी, जलाओ बिल्कुल। गिराओ है। नहीं सर, उसमें ठीक है। मुख्तलिफ है, बड़ी उस- माजरत किसी के को साथ उकसाना है मुख्तलिफ- उसके ऊपर, जी, किसी जी। ने खुद मुलव्वस होना है Yes, उसके अंदर, किसी ने तो वो- ऑडियो कॉल की, तो किसी ने उकसाया, किसी कोई को खुद क्यों गया, जला मुलव्वस किसी दिया ने है जाए? तो आग सब लगाई। उसी में मुलव्वस ना, हम है ये तो सब हमारा उसी में ये मुलव्वस। सुमेरा मिर्जा जी। कहना है कि कोई कहीं भी चला जाए, हाँ जी, अगर वो मुजरम है तो वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चाहे या उस ना पार्टी में करे, रहे, किसी चाहे पार्टी ना में रहे, जाए, कोई और उससे पार्टी हिसाब ज्वाइन तो कर लिया ले, जाना चाहिए। एहतसाब तो उसका होना मैंने चाहिए। यही ठीक चलो है। मियां नवाज शरीफ से कहते हैं उनसे हिसाब लें। हाँ जी। मैं यही वो- सुने ना वो- सुमेरा, जी, सुन तो जी, लें। जी, जी, नुकसान। मैं यही दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, मैं यही बता रहा हूं, मुकदमों की नौयत में फर्क है। आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, इनके केसेस आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कोई बहुत ज्यादा सीरियस केस है, कोई नहीं है जिसमें और इनके केसेस खत्म नहीं हुए बाय द वे। ये जिन जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं Hearings या चल जिनकी रही तरफ हैं। इशारा है, इनके केसेस खत्म नहीं हुए। ठीक हो गया, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी साहब पर जो है वो फर्द जुर्म आयद हो गई है। अब ये केस जो है स्पेशली खान साहब के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इलेक्शंस पर कितना असरअंदाज होगा, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। साइफर केस में इमरान खान साहब और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। चार्जशीट में ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि बतौर वज़ीर आज़म साइफर आपके कब्ज़े और आपके कंट्रोल में था, जो वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं किया गया, और जिसका सिते जुर्म से जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो है वो इनकार कर दिया, जिस पे खान साहब ने जज से क्या मुकालमा किया। उन्होंने ये कहा कि जज साहब इसमें एक और फ़िक्रा भी शामिल कर दें कि मैंने गैर मुल्की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी बेनकाब करके मैंने ये जुल्म किया है, ये भी मेरे जुर्म में शामिल कर लें। कुछ और भी अल्फाज उन्होंने कहे। उन्होंने ये कहा कि साइफर के अंदर जो साजिश है वो छुपाई जा रही है और मीडिया को बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा अगर मीडिया को इजाज़त नहीं है तो फिर फेयर ट्रायल कैसे होगा, फेयर ट्रायल ना हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तमाम उम्र आप पर रहेगी, जिस पर जज साहब की तरफ से उनसे ये कहा गया कि आप बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। नुखैर साहब क्या कहना चाहेंगे, ये जो फर्द जुर्म अब आयद हो गई है, ज़ाहिर खान साहब के लिए अब ये एक और चैलेंज सामने आ गया है, और तोशा खाना का भी आपको पता चला होगा, उसमें भी उनको गिरफ्तारी डाल दी गई है। अच्छा, छोटा छोटा डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोनों को हमें टाइम मिल जाए। जी जी, थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा तोशा खाना वाला। साइफर के अंदर साजिश नहीं थी, साइफर के जरिए साजिश की, जरिए साजिश, ठीक ठीक है। और ये फिल्मी अंदाज है। फिल्मों में लोग कहते हैं अदालत में, जज साहब मैंने ये कहा फलाना, पता होता है ना कि मैं जो यहाँ बैठ के मैं जुमला बोलूंगा वो रिपोर्ट होगा, तो वो बाहर जाएगा, तो अंदर बेशक आप जितनी मर्जी माफियां मांगते रहें, लेकिन आपने मीडिया के सामने ये जुमले लाजमी कहने होते हैं। सो एक फिल्मी सा जुमला है, लिख दें मेरे जुर्म ये भी लिख दें, मेरी सजा में ये भी लिख दें। तो ये जो कहना जी गैर मुल्की साजिश को बेनकाब, मैं वैसे इस पे एक छोटा सा कमेंट दूंगा। खान साहब मेरे लिए, खान साहब आपको पता जी मैं तो खान साहब का मद्दा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि खान साहब अगर बचना चाहें, जी जी, एक जुमला वो कह दें, मेरा ख्याल है कि शायद उन्हें माफी मिल जाए, शायद केस का रुख बदल जाए। जी जी, और वो जुमला ये है कि वो ये कहें कि जो मैंने लहराया था वो साइफर नहीं था। साइफर नहीं था, वाह वाह साइफर वाह नहीं सर। था, ठीक है। बड़ा आप उनको रास्ता दे रहे हैं, ये हौसला करें, बड़ा रास्ता ठीक है? दे रहे हैं आप अच्छा, उनको। दूसरी बात आ गई उसकी तोशा खाने की। साइफर केस में तो मैंने बताया आपको, जो आप इस तरह का अगर आपने ये सीक्रेट एक्ट का जो शिक मेरा ख्याल है 5 है, ठीक है, ये अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें आप ये देखेंगी कि वो इसी हवाले से है कि आप किसी को नहीं दे सकते, निहायत उसमें सिक्रेसी रखी गई है, ठीक हो गया। दिखा नहीं सकते, वो यहाँ तो गुम भी हुआ, दिखा नहीं सकते, दे नहीं सकते, लहरा नहीं सकते, उसकी कंटेंट नहीं बता सकते। जी जी, जो आ गई बात तोशा खाना वाली, की, तो राना अबरार खालिद साहब थे जी, एक प्राइवेट चैनल के, आपको भी पता होगा, उन्होंने जी। सबसे पहले इसकी भिनक पड़ी थी कि तोशा खाना में कुछ हो रहा है। उन्होंने फिर बेकायदगियां हैं। इस पे उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो था उसके तहत उन्होंने दरखास्त दी, हुकूमत ने उन्हें हिरासा किया, गिरफ्तार किया, उनकी वालदा को हिरासा किया कि भाई ये खबर नहीं लीक करनी। जी जी, हमारे एक वफाकी वजीर थे, वो उन्हें रिश्वत की ऑफर करते रहे, बकौल उनके करोड़ों रुपए रिश्वत की ऑफर हुई रिपोर्टर के बकौल। जी जी, और फिर ये तोशा खाना का सिंपल 2 लाइनों में आपको हल बता देता हूँ हुआ क्या है। खान साहब ने कहा था आइंदा से 20% की बजाय 50% दे के आप तोहफे लेंगे।
خود جو انہوں نے گھڑی لی وہ انہوں نے 20% ادا کی ہے، اور 20% کی رقم جو تھی، جو تحفوں کی قیمت ہوتی ہے، وہ وہاں کی ایک کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس کا تخمینہ وہ لگاتی ہے، سلیب وہ بناتی ہے۔ انہوں نے خود سلیب بنایا، اور سب سے بڑی بات 4-5 پوائنٹ یہ کہ ایک تو باہر گھڑی کیسے گئی، کسٹم میں کوئی ذکر نہیں، وہاں سے رقم کیسے آئی، منی لانڈرنگ کے ذریعے کوئی ذکر نہیں، وہی بینکنگ، وہی رسیدوں والا کام۔ جعلی رسیدیں یہاں بھی بنا کے پیش کی گئی، سن لے اب آخری لائن ہے، جعلی رسیدیں یہاں بھی پیش کی گئیں، اور یہاں بھی یہ کہا گیا، وہی جو الزام لگاتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں بیچی تھی گھڑی، وہ آپ کو سارا پتہ ہے اس کا۔ اور سب سے بڑی بات، وہ گھڑی وہاں نہیں گئی، گھڑی سیل کی گئی، پہلے سیل ہوئی، پھر اس کی رقم توشہ خانہ میں جمع کرائی گئی۔ ہم چاہ رہے تھے نا کہ اس کے اوپر ہم قانونی رائے بھی کوئی لے لیں۔ برلا صاحب ہمیں جوائن کیا بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب نے۔ بیرسٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت۔ ہم دو کیسز کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، ایک سائفر کو اور ایک توشہ خانہ میں جو گرفتاری آئی ہے نیب نے خان صاحب کی، اس پہ سب سے پہلے میں سائفر پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے یہ جو فیصلہ ہے فرد جرم عائد ہوئی؟ اگر تو آپ اس کو قانونی اور میرٹس کے پوائنٹ آف ویو پر دیکھیں تو میرے نزدیک اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ وہ ڈاکیومنٹ جس کی بیسس پر سارا الزام ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سائفر کو لہرایا گیا اور اس کی بیسس پر ایک پولیٹیکل نیریٹو غلط بنایا گیا اپنی فیور میں، وہ ڈاکیومنٹ تو آج کی ڈیٹ تک پروسیکیوشن ریکارڈ پر لے کے ہی نہیں آئی۔ تو اس کے لائک بفور یو پروڈیوس دیٹ آن ریکارڈ، اس کے بغیر آپ کیسے اس کیس کو پروو کر سکتے ہیں؟ وہ آج تک پروسیکیوشن اپنا سارا کیس یہ پروو کر رہی ہے کہ سائفر آیا، لہرایا، یہ کیا، وہ کیا، اور ایکیوزڈ کی سٹیٹمنٹ میں سے سارا کچھ نکال رہی ہے۔ پروسیکیوشن نے کرمنل ٹرائل میں بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ چیز پروو کرنی ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا ان دی ایبسنس آف سائفر پروو کر سکتے۔ اور اگر سائفر ریکارڈ پر آ جاتا ہے اس کی کاپی، تو پھر یہ بھی بات ٹھیک ہو سکتی ہے کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے اور وہ بالکل ایگزیکٹ وہ بات ہو تو وہ اس کا ڈیفینس ہے۔ تو یہ جب تک ڈاکیومنٹ نہیں ریکارڈ پر آئے گا تب تک تو مجھے ایک نارمل سا ٹرائل لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹرائل میں قانونی پیچیدگیاں بہت ہیں، جس طرح اس ٹرائل کورٹ کو بنایا گیا، پھر اس کی اوپننس آف دا ٹرائل ہے وہ آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے، پھر جس سپیڈ پر اس ٹرائل کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے چلایا جا رہا ہے، پھر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی امپلیمنٹیشن ہے، مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں وہی ہیں جو کہ مجھے لگتا نہیں کہ سزا ہوگی۔ لوگ اگر ہو بھی جائے تو کسی ایٹ اے لیٹر سٹیج جس طرح سابقہ وزیر اعظم کو سزائیں دی جاتی ہیں شاید اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے برلا صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ توشہ خانہ کا تو بتا دیں۔ جی توشہ خانہ کا بھی بتا دیجیے۔ توشہ خانہ کا دیکھیں، توشہ خانہ ایک تو توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ خان صاحب آپ کے سامنے بھگت ہی بیٹھے ہیں، اور وہ جس قسم کا ٹرائل ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ان کو اٹھا کے اس کام میں لے گئی ہے، تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پتہ نہیں ہاؤ ڈفرینٹلی اس کے اوپر کیا ایکٹ کرے گی۔ آپ کے سامنے ساری کی چیزیں ابھی میں سن رہا تھا، آپ کا بڑا ویلڈلی ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہاؤ دا گفٹس ور ریکوائرڈ اور فلانا، اور مزے کی بات چاہے وہ فارن فنڈنگ ہو، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، چاہے وہ بیٹ کا سمبل ہو یا کچھ بھی ہو، وہ سارے کا سارا لا جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے اپلیکیبل ہے، کیونکہ آج کل دور ایسا ہے نا جی۔ اسی طرح ایک ٹائم تھا کسی اور پولیٹیکل پارٹی پہ تھا۔ سوال پھر وہی ہے کہ یہ سلیکٹیو اپلیکیشن آف لا کوئی بینیفٹ دے گی یا نہیں دے گی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کیسز ان دی لانگر رن سسٹین بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، بس سوچا تھا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ برلا صاحب ایک بات جو میں یہاں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی، یہ کہ خان سے جو بیان ہے اس میں بالکل بھی لچک نہیں آ رہی ہے۔ آج ہم نے دیکھا عدالت میں بھی جج صاحب کی طرف سے بھی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بہت سخت لینگویج استعمال کر رہے ہیں، آپ کا لہجہ بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ وہ خان کو بزدل تو نہیں ہے نا جی، بہادر آدمی ہے، اور وہ تو جب میچ میں بھی اترتا تو فتح کے لیے اترتا تھا۔ سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہاں پر نواز شریف صاحب اگر کوئی ایسی سخت بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بیانیہ نہیں ہے ان کے پاس، اچھا سن تو لیجیے، خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو گزارش یہ جی جی ہے کہ خان صاحب تو بھاگے نہیں نا، خان صاحب تو کھڑے ہیں، خان صاحب کو تو ڈرایا گیا، وہ پھر بھی نہیں ڈر رہے۔ اب یہ دیکھیے جس پہ آج فرد جرم عائد ہوئی سائفر، اور جج صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ آپ گھر پہ لے گئے شاہ محمود صاحب اور عمران صاحب کو، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے تو وہ سائفر تو اس میٹنگ میں تھا، تو وہ گھر کیسے لے گئے؟ یہ بڑی انوکھی بات ہے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ توشہ خانہ کا ریکارڈ مانگ رہا ہے حکومتوں سے کہ بھئی آپ پچھلے 40-45 سال کا ریکارڈ دیں، تو وہ گریزاں ہیں، اس لیے گریزاں ہیں کہ یہاں تو گاڑیاں ایسے لوگوں نے اور پتہ نہیں کیا کچھ بیچا اور کیا کچھ کہاں سے کہیں چلا گیا، تو توشہ خانہ کے حمام میں تو بہت سے لوگ ننگے ہیں۔ یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ کو ریکارڈ دیں، عدالت ریکارڈ مانگ رہی ہے۔ یہی سوال ہم نخیز صاحب سے پوچھ رہے تھے۔ نخیز صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک صحافی ہیں، انہوں نے
مریم نواز کا انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے سوال بھی پوچھے تھے توشہ خانہ کے ریلیونٹی، تو نون لیگ نے بھی تو توشہ خانہ سے بڑے تحائف لیے ہیں. ایک بات سمجھ لیں کہ توشہ خانہ سے تحفہ لینا انلیگل نہیں ہے، غیر قانونی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا آپ لے طریقہ سکتے کار- ہیں. دو طریقہ چیزیں کار. مکس نہ کریں. جب آپ کسی حکمران کے ساتھ جاتے ہیں، کوئی سٹاف جاتا ہے ساتھ، تو حکمران کو بھی گفٹس ملتے ہیں، وہ ساتھ والوں کو زیادہ تر وہ دے دیتے ہیں گھڑیاں وغیرہ، جی جی. نارمل جو ہیں اچھے والی گھڑیاں ہوتی ہیں. تو طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلا حق ان لوگوں کا جن کو وہ تحائف ملے، ٹھیک ہو گیا، وہ اس کا ایک کمیٹی اس کا تخمینہ لگائے گی کہ مخصوص اتنی، ایک رقم پے کریں. اور پھر اس کے بعد 20% اس کا دے کے آپ وہ لے سکتے ہیں. پہلا حق ان کا جن کو وہ ملا گفٹ. ٹھیک ہے. دوسرا حق پھر اگر وہ نہیں لیتے تو پھر اس کے بعد مختلف ہیں اس کی کیٹیگریز جو ان کو لے سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے جو ساری پچھلی آپ بتا رہی ہیں نا، توشہ خانہ سے گفٹ لینا، آپ کو گفٹ ملا، آپ 20% دے کے اس کو لے سکتے ہیں. ان گفٹس میں کوئی بے قاعدگی نہیں ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے یا ڈالی گئی ہے کہ وہ شاید انہوں نے بھی یہ کیا ہے. یہاں تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. خان صاحب نے باقاعدہ گھڑی بیچی باہر، بغیر کسٹم کو بتائے لے کے گئے، وہاں سے رقم واپس لے کے آئے، گھڑی کا کوئی ریکارڈ نہیں. ٹھیک ہے. 20 کی بجائے 50 کی بجائے 20% جمع کرائے، گھڑی کی تخمینہ تک نہیں لگوایا. تو یہ لوگوں کو بتائیں کہ خان صاحب نے بہت بڑی بددیانتی کی. تو ہائی کورٹ کو ریکارڈ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ ان کو ہائی ریکارڈ دے کورٹ تاکہ نگرانوں سے لے لے ریکارڈ. سامنے آ جائے. نہیں ریکارڈ دیا گیا، لسٹ بھی شائع ہوئی اس کی. نہیں وہ تو چند سالوں کی تو ہوئی ہے. ہائی کورٹ تو 40 سال تو کا اب ریکارڈ مانگ رہا ہے. نگران آ گئے، ہائی کورٹ ایک آرڈر کر دے ان کو، اگر انہوں نے نہیں دیا تو یہ دے دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ گلرین خیز اختر صاحب، آپ کا بھی، مظہر بٹلا صاحب آپ کا بھی شکریہ آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے. توشہ خانہ کی جب ہم بات کر رہے تھے تو اس پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. وہی جو خان صاحب نے بات کی کہ میڈیا کے بغیر جو ہے فری ٹرائل نہیں ہو سکتا، یہ بھی شکوہ انہوں نے کیا ہے کہ کچھ سلیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ اندر بٹھا لیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے فیئر ٹرائل نہیں ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.